Poetics by Aristotle, some precise introduction and text reading of the first chapter, and then we will read also some questions, critical questions. So poetics लिखी गई थी in response to Plato's book Republic. प्लेटो ने किताब लिखी थी द रिपब्लिक, जिसमें उसने ओवरऑल तनकीद की थी पोइट्स के ऊपर. ही laughed at poets, criticizes poetry and poets. So, and Aristotle has to write in defense of poetry. So, it is, in other words, the defense of poetry. First defense of poetry कह लें. अब ये था कि Plato was primarily a philosopher, a thinker, a mathematician, and a gymnaster. So he was a versatile man, and he was also teacher of Aristotle. So अफलातून, प्लेटो, जिसको प्लेटो कहा जाता है, वो टीचर था एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तू का टीचर भी था. तो जैसे मैंने बात की थी कि इल्म के लिए लाजम है कि उस्ताद के खिलाफ बगावत की जाए ना. इधर बगावत किया, उस्ताद को उसकी बात सुनने का टाइम नहीं होता, तो उसकी बगावत तो फिर आगे जाके होती है ना, कि सुना जाए और फिर उससे ज्यादा आगे पहुंचा जाए. तो बहरहाल ये उसकी बगावत कह लें या एक बात को आगे बढ़ाना कह लें. तो सुकरात जो था वो प्लेटो का टीचर था. तो सबसे पहले सुकराटीस, फिर प्लेटो, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल. तो अब सुकराटीस का हमें वर्क नहीं मिलता, उसके कुछ डायलॉग हैं वो प्लेटो ने लिखे हुए हैं, उसके अपने लिखे हुए नहीं मिलते. तो सुकरात का जो वर्क था ज़्यादा ज़ाया हो गया और उसको कत्ल कर दिया गया था, मतलब उसको फांसी वगैरह दे दी गई थी, जहर का प्याला उसको दे दिया गया था, क्योंकि उस पर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे कि ये हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है. और असल में तो वो ठीक कर रहा था, लेकिन वहाँ की जो पावर्स थी, अथॉरिटीज़ थी, इसने सुकरात ने उन्हें चैलेंज किया था और उन सारों को झूठा साबित किया था. तो अब अपना वो दिफा नहीं थे कर सकते, तो उनके लिए आसान था कि उससे निजात पाई जाए, उसको मरवा दिया जाए. उसको मरवा दिया गया. अब प्लेटो उसका शरीयत है, इस पर भी हार्डशिप आई, इसको भी जलावतन होना पड़ा, फिर ये वापस भी आया और फिर इसने एक एकेडमी भी बनाई और फिर इसने एक जी तो लाइसियम जो है प्लेटो की एकेडमी का, ये अमेरिकन लाइसियम वगैरह जो नाम यूज होते हैं, तो लाइसियम एकेडमी को कहते हैं. तो ये वर्ल्ड की एक पहली ऑर्गेनाइज्ड एकेडमी भी कहलाती थी. तो अब इसने जो प्लेटो ने एक थ्योरी दी ओवरऑल आइडियल लैंड की, एक मिसाली सरजमीन की. तो रिपब्लिक उसका नाम रखा और ये एक आइडियल लैंड बनाना चाहता था. रिपब्लिक एक आइडियल लैंड जिसमें वो अपनी मर्जी से जो है अपनी मर्जी से वो स्टेट को बिल्ड करना चाहता था. अब इसका जो आइडिया था प्लेटो का, प्लेटो बेसिकली जो है ना, ठीक बच्चे चिप्स खाएंगे, मैं जरा क्योंकि डिनर तो वो लंच नहीं कर सका, तो थोड़ा सा ऐसे ही हल्की सी मुझे भूख सी महसूस हो रही, लेकिन आप शेयर करें. अच्छा, अब वो क्या था कि प्लेटो आइडियलिस्ट था और वो समझता था दिस वर्ल्ड इज नॉट द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, कि ये दुनिया हकीकी दुनिया नहीं है, असल दुनिया जो है वो ख्याल की दुनिया है, आइडिया की दुनिया है. तो ही वॉज एन आइडियलिस्ट, वो आइडिया की बात करता था और मैटर को रियलिटी नहीं था मानता. मैटर इज नॉट रियलिटी, रियल इज आइडिया, आइडिया इज द रियलिटी. तो वो कहता था कि आइडिया असल है और दिस वर्ल्ड इज द कॉपी ऑफ द आइडिया, कि हम सबसे पहले चीज हमारे आइडिया में होती है और फिर जो है हम उसकी कॉपी करते हैं. ठीक, लिहाजा दिस इज नॉट द रियल, रियल तो वो है ना जो कि प्राइमरी है, जो पहले है, तो वो आइडिया है. और वो समझता था कि दिस वर्ल्ड इज नॉट द रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड दिस वर्ल्ड इज द कॉपी ऑफ द वर्ल्ड, कॉपी ऑफ द आइडियाज, ये आइडिया की कॉपी है.
تو اس کی کاپی سمجھتا تھا. پھر وہ کہتا تھا کہ پوئٹس کیا کرتے ہیں, ایک تو وہ اس دنیا کو ریئل نہیں تھا سمجھتا, اسی کو کاپی سمجھتا تھا. پھر مزید وہ پوئٹری یا پوئٹس کے اس کے خلاف تھا کہ پوئٹس کیا کرتے ہیں کہ ہسٹری والا تو ہسٹری کو لکھتا ہے نا, ایک جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ جو دیکھتا ہے اس کے اوپر لکھتا ہے, ٹھیک. لیکن پوئٹ یہ ہوتا ہے کہ اور جو فلاسفر ہے وہ اپنے ہائپوتھیسز وغیرہ مفروضے وغیرہ دیتا ہے, ٹھیک. وہ آئیڈیاز پہ زیادہ کام کرتا ہے ویسے عام طور پہ. پوئٹ یہ کرتا ہے کہ اس دنیا کو دیکھتا ہے عام طور پہ اور ایک اپنی نئی دنیا بناتا ہے, اپنے خیالوں کی یا اپنے خوابوں کی یا اپنے خیالات کی ایک دنیا بناتا ہے, اور وہ اس دنیا کو دیکھتے ہوئے اور اس دنیا کو وہ پیش کرتا ہے اپنے آئیڈیاز کے ذریعے. اب پلیٹو یہ سمجھتا ہے کہ اصل چیز تو آئیڈیا ہوتی ہے اور یہ دنیا اصل نہیں ہے کیونکہ اس آئیڈیا کی کاپی ہے. اور پوئٹ کیا کرتا ہے, وہ اس دنیا کی مزید آگے سے کاپی کرتا ہے کہ اس دنیا کو دیکھتا ہے, ٹھیک, اور پھر اس کی نقل میں ایک اور نئی دنیا کی بات کرتا ہے. تو مطلب کیا کہ ہی از ٹوائس اوے فرام ریئلٹی, کہ وہ دو گنا دور ہے, ٹھیک ہے. ٹوائس اور تھرائس اس نے دونوں کہا. تو ہی از ٹوائس اوے فرام ریئلٹی. آلریڈی دا ورلڈ از ناٹ دا ریئلٹی. تو ورلڈ از دا کاپی آف آئیڈیا. ورلڈ کیا ہے, کاپی آف آئیڈیا ہے, کہ پہلے پلیٹو کے مطابق ایک آئیڈیا ہے, وہ جو کچھ ہے, آئیڈیا از دا ریئلٹی, وہ ریئلٹی ہے, وہ آئیڈیلسٹ ہے, ٹھیک. اس کو آئیڈیلسٹ کہتے ہیں. تو وہ آئیڈیا کو امپورٹنس دیتا ہے, آئیڈیا از دا ریئلٹی. اور اس دنیا کو کہتا ہے کہ دس ورلڈ از دا کاپی آف دا آئیڈیاز, ٹھیک ہے. کاپی آف دا آئیڈیا, وہ جو آئیڈیا کی ورلڈ ہے ہمارے خیالات میں, تصور میں, یہ اس کی کاپی ہے, ٹھیک. اور پوئٹ کے اس لیے وہ خلاف ہے کہ پوئٹ اس دنیا کو دیکھتا ہے جو کہ پہلے ہی اصل نہیں ہے, پھر اس دنیا کو دیکھ کر ایک اور دنیا کی بات کرتا ہے, ٹھیک. تو وہ دس از ہاؤ ہی از ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی. وہ ریئلٹی سے جو ہے دو گنا تین گنا جو ہے دور بن جاتا ہے. تو لہٰذا وہ پوئٹری کو عام طور پہ سمجھتا ہے مدر آف لائز ہے, یہ جھوٹ ہے, جھوٹ کے تلندے ہیں. پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ پوئٹ جو ہے نا وہ گاڈ اینڈ گاڈیسز کی وہ رسپیکٹ اینڈ ریورنس نہیں کرتے, ٹھیک. وہ جو غریب ان کے قصے کہانیاں لکھتے ہیں, جیسے ان کے لو افیئرز وغیرہ بھی لکھتے ہیں, اور جیسے کہ ہے ایڈیپس میں بھی کچھ ریفرنس آتا ہے کہ گاڈ وغیرہ آتے ہیں, اور وہ جیسے ایڈیپس کے بارے میں بھی تھا کہ شاید وہ کسی گاڈ کی اولاد ہو. تو اس طریقے سے وہ گاڈ کی کوئی افیئرس وغیرہ کی, لو افیئرس وغیرہ کی کہانیاں لکھتے ہیں. تو کہتا ہے کہ وہ گاڈ کی بھی سینسٹیٹی کو جو ہے نا متاثر کرتے ہیں. تو اب اس نے الزام لگایا پوئٹری کے اوپر کہ پوئٹ آرٹ, ہاں بلاسفیمس بھی کہا, اور اس نے کہا کہ پوئٹری یعنی کہ دس ورلڈ از ناٹ ریئل ورلڈ از دا ورلڈ آف آئیڈیاز اینڈ پوئٹس آر ٹوائس ریموو فرام دا ورلڈ آف ریئلٹی, ٹھیک ہے. دے کاپی دا ورلڈ وچ از آلریڈی اے کاپی. تو دے کاپی اے کاپیڈ تھنگ, وہ کاپی کرتے ہیں کاپی والی چیز کو, ایک کاپیڈ تھنگ کو کاپی کرتے ہیں. تو ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کی بات تھی. اب اس نے ایک آئیڈیل لینڈ کا تصور دیا, ایک مثالی سرزمین کا, کہ اس نے کہا کہ یوٹوپیا جس کو کہتے ہیں, اس میں فرسٹ یوٹوپیا بھی یہ کہلاتا ہے. تو یوٹوپیا کہتے ہیں ایک آئیڈیل لینڈ. اس نے ایک آئیڈیل لینڈ کا تصور دیا. اس میں اس نے کہا تھا کہ جس کا نام اس نے ریپبلک رکھا, اس نے ایک پوری تھیوری دی کہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا ہو, اس کا کائنات کا کے بیچ میں, یا اس کا اس طرح سے نظام بنایا جائے, اس کی رولنگ اس طرح سے ہو, ایلیٹ کلاس اس طرح سے ہو, مڈل کلاس اس طرح سے, یا اوور آل. تو اس میں اس نے جو کہا, اس میں کس ہاں جی, اس پہ اس کی بہت ساری ہے جی. اگینسٹ کیا ہے, کس کے کس کے بارے میں پوائنٹ, ہاں جی کھل کے بتائیں نا یار. ہاں چلیں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ہلکا سا میں اس کا ٹچ دے دیتا ہوں. تو اس نے بہرحال یہ کہا تھا کہ اس میں وہ ایک آئیڈیل لینڈ تھی جس اعتبار سے وہ اس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ اس میں جمناسٹرز ہو سکتے ہیں, میتھمیٹیشینز ہو سکتے ہیں, اور اس میں فلاسفر ہو سکتے ہیں, تھنکرز ہو سکتے ہیں, انٹلیکچوئلز ہو سکتے ہیں, ٹھیک, میتھمیٹیشینز ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے کہا تھا کہ پوئٹس البتہ جو ہے دے آر ناٹ الاؤڈ, پوئٹس جو ہے الاؤڈ نہیں ہے, ٹھیک. ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ دے may come and visit our land, ٹھیک ہے, but they will be requested to leave the land, ٹھیک ہے. they cannot stay there, کہ وہ آئیں وہ دیکھ لیں لیکن وہ یہاں پہ ٹھہرے نہیں, وہ یہاں سے چلے جائیں. تو یہ اس کا تھا, کیونکہ وہ جھوٹ ہیں اور وہ اس کی نفی ہیں
یا ہمارے سسٹم کی کو وہ نہیں سمجھ سکتے لہٰذا وہ چلے جائیں. اب پوئٹری کو اس نے ٹوائس مدر آف لائف کہہ دیا, ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی کہہ دیا, اس طرح سے اس نے الزامات لگائے. پھر اس میں اور کافی سارے ہیں, یہ تو تھے آپ کے ٹاپک سے مل کے. پھر اس میں اس نے اوور آل جو بات کی تھی, اس نے میرج کے حوالے سے جو بات کی تھی نا, اس نے ایک یہ پہلی اس نے ایک کیمونزم کی تھیوری بھی دی تھی, ٹھیک ہے, کہ اشتراکی نظام کی تھیوری بھی دی تھی کہ مل جل کے رہنے کی. اس نے کہا تھا ملکیت نہیں ہوگی, ملکیت نہیں ہوگی, اور ملکیت کوئی بھی چیز نہیں ہوگی, ایون بچے بھی ملکیت نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, بچے بھی ملکیت نہیں ہوں گے, اور سارے مل کے رہیں گے, اور شادی کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, آل مین آل ویمن, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی شادی کا کوئی نہیں تھا, یعنی کہ ٹھیک ہے ان کی جو بھی اولاد ہوگی, اور وہ کسی کی بھی اولاد کسی ایک کی نہیں ہوگی, وہ اسٹیٹ کی ساروں کی اولاد ہوگی, سارے اس کو پالیں گے, اور شادی کا اس میں کانسیپٹ نہیں تھا. مطلب ہے کہ شادی کی لمیٹیشن نہیں تھی, ویسے تو جو ہے نیچرل پروسیس ہے اس کے حوالے سے اس نے مطلب ہے کہ وہ جو نیچر کی طرف سے سسٹم ہے وہ سسٹم کنٹینیو ہوگا. تو میرجز کی باؤنڈیج نہیں ہوگی, شادی کی پابندی نہیں ہوگی, اور جو بھی اولاد ہوگی, جو بچے ہوں گے وہ ساروں کے ہوں گے, سارے ہی اس کو پالیں گے, وہ کسی ایک کی اولاد نہیں ہوں گے. پھر مزید اس نے کہا تھا کہ یہ جو بچے ہوں گے ان کو یہ کورس کرائے جائیں گے, اس طریقے سے پڑھایا جائے گا. یہ ایک اس نے جو ہے اوور آل اشتراکی نظام دیا تھا, ٹھیک. تو یہ اس کی ایک تھیوری تھی, ٹھیک ہے. اب یہ نظام جو ہے نا, یہ جیسے شادی کا بھی اور آگے سے بچے اور اکٹھے بچے, یہ نظام جو ہے نا کئیوں نے پہلے بھی دیا ہوا تھا. یہ پلیٹو سے پہلے بھی جو تھا, اسپارٹا میں بھی یہ تھا بھی باقاعدہ امپلیمنٹ بھی ہوتا تھا. تو اسپارٹا میں یہ نظام بھی تھا. تو آگے سے دنیا بدلتی گئی, آگے بڑھتی گئی, نظریات بدلتے گئے, اور پرانے ادوار میں بڑے عجیب ہمیں آج لگتے ہیں. مطلب ہم اس کو عجیب کہہ سکتے ہیں, غلط نہیں کہہ سکتے نا, ٹھیک. غلط ہمیں آج کے اعتبار سے غلط لگے گا نا, اس وقت وہ شاید ٹھیک کر رہے تھے, اور آنے والے ہم انہیں آج غلط کہیں گے تو کل شاید کوئی اور نظام آئے گا جو ہمیں غلط ثابت کر رہا ہوگا کہ یہ غلط ہے. تو غلط یہ ٹھیک نہیں کہا جا سکتا, برن ان کے وہ نظام تھے. تو انہوں نے ایک بہرحال ایکسپیریمنٹ کیے, یہ بھی ایک بڑی بات ہے نا. ہم تو کچھ سوچتے بھی نہیں, اور ایکسپیریمنٹ کی وہ نہیں ہے, جو دیکھا اس کو فالو کر دیا ہمیں, بلکہ دوسرے کا ایکسپیریمنٹ کو بھی ہم غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنی چیز جس کو ہم نے کچھ جانا پرکھا ہی نہیں, اس کی وجہ سے اس کو غلط کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ صحیح ہے غلط ایک علیحدہ معاملہ. اس نے یہ بات کی تھی. اچھا, اب یہاں پہ جو سچویشن ہے, پلیٹو کے اس کرٹیسزم کی وجہ سے بات یہ آئی کہ ایرسٹوٹل جو کہ اس کا شاگرد تھا, اینڈ ہی واز اے مٹیریلسٹ, تو وہ آئیڈیلسٹ نہیں تھا, وہ میٹر کو سمجھتا تھا. ہی تھنکس دیٹ میٹر از اے ریئلٹی. تو اور پھر آئیڈیا جو ہے وہ اس میٹر کو دیکھ کے جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے, یا اس کو فالو کرتا ہے, اس کو کاپی کرتا ہے. تو میٹر از ریئلٹی, آئیڈیا از ناٹ ریئلٹی, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میٹر جو ہے اہم ہے, یا ریئلٹی میٹر ہے, آئیڈیا جو ہے وہ اس میٹر سے جو ہے ہم بناتے ہیں, اس میٹر سے جو ہم جنریٹ کرتے ہیں. یہ بڑی لمبی بحث ہے, ٹھیک ہے, ان اینڈنگ قسم کی ڈبیٹ ہے, آج بھی یہ مکمل نہیں ہوتی. اس پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ میں آپ کو کچھ ریٹن مٹیریل بھی دے سکتا ہوں. تو کیونکہ دونوں کے آرگومنٹ بہت مضبوط ہیں اور بڑے اتھینٹک ہیں. جس کا آپ پڑھ لیں گے نا آپ کو لگے گا وہی ٹھیک کہہ رہا ہے, آئیڈیلسٹ کو پڑھیں گے لگے گا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میٹر کے حوالے سے مٹیریلسٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دونوں کے آئیڈیاز اپنے اپنے طور پہ جو ہے نا بڑے مضبوط ہیں. اچھا, اب کیونکہ وہ میٹر کو ریئلٹی سمجھتا تھا تو اس نے ایک قسم کا وہ چینج بھی کی, مٹیریلزم کی بنیاد بھی رکھی. ایرسٹوٹل نے, اس کا شاگرد بھی تھا. اب اس نے یہ جو اوور آل پوئٹ, اس نے جو ریپبلک جو بھی کہی وہ تو اپنے طور پہ تھی, لیکن اس نے جو پوئٹری کے اوپر تنقید کی اور پوئٹس پہ تنقید کی, اور یہ کہا مدر آف آل لائف ہے اور ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ پوئٹس جو ہیں وہ دو گنا دور ہیں اور مدر آف آل لائف ہیں اور ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی ہیں, اور ان کو کچھ نہیں پتا. تو ایرسٹوٹل نے یہ محسوس کیا کہ یہ اصل میں اس میں تھوڑی سی مس انٹرپریٹیشن ہے. تو اس نے پھر پوئٹری کو دوبارہ سے سوچا کہ اس کو ری ایویلیویٹ کیا جائے, یا اس کے کچھ اصول وغیرہ جو واضح کیے جائیں. پوئٹری ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے, پلیٹو کس کو پوئٹری سمجھ رہا ہے, پوئٹری اصل میں کیا چیز ہے, اور پوئٹری کے میٹرز کیا ہیں, پیرامیٹرز کیا ہیں, اور اس کی بیسس کیا ہے. تو اس نے جو ہے فرسٹ ٹائم ان کو جو ہے انٹرپریٹ کیا اور ایکسپلین کیا اور ڈیفائن کیا. تو ان ادر ورڈ ہی ڈیفینڈیڈ پوئٹری کہ پوئٹری کیا چیز ہے, اور پوئٹری کا ڈیفینس کیا.
یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں پوئٹکس، یہ اصل میں جو ہے پوئٹری کا ڈیفینس ہے. اس کا کچھ حصہ جو ویسٹ ہو گیا ہے، کچھ حصہ پرزرو ہو گیا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ملتی. اس میں بہت اہم ایک تھیوری تھی کیتھارسس کی، جو کہ ویسٹ ہو گئی اوور آل کیتھارسس کی. ٹھیک ہے. اور کیتھارسس کی تھیوری پھر جو ہے ایرسٹوٹل کی دوسری بکس جو تھیں ایتھکس اور ایک دو اور کتابیں، ان سے ملا کے جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیتھارسس کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا. اچھا، یہ کتاب بھی اس کی پرائمرلی یہ پبلشنگ بک نہیں تھی، یہ وہ لیکچر دیا کرتا تھا، اور اس کے لیکچر کے بیچ میں اس کی یہ فٹ نوٹس ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے لیکچر دینا ہو، یہی ساری بات کرنی ہو، تو میں نے پہلے تھوڑے سے پوائنٹ لکھ کے لے آؤں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم کبھی ایسا کرتے بھی ہیں، یا آپ لوگ جو ہے وہ جیسے فٹ نوٹس وغیرہ جو ہے بناتے ہیں، یا شرمین جیسے جو ہے تھوڑے تھوڑے پوائنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ فٹ نوٹس ہیں، پرائمرلی یہ فٹ نوٹس ہیں. ٹھیک. یہ اس کے پراپر بک نہیں ہے، یہ اس کے بعد پھر جو ہے اس کو پبلش کیا گیا. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس میں چیزیں جو ہے کچھ زیادہ اسٹریچڈ دکھائی دیں گی، زیادہ لمبی ہیں، زیادہ لیبوریٹڈ ہے، اور کچھ جو ہے بڑی پریسائز دکھائی دیں گی اور ان کی ڈیٹیل نہیں دکھائی دے گی. وہ اس لیے کہ فٹ نوٹس تھے، وہ دیکھتا تھا، سمجھتا تھا کہ جن چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے اس پہ وہ ذرا اس نے زیادہ پوائنٹ بنا دیے تھے، یا جس کی وہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہتا تھا اس کو اس نے زیادہ پوائنٹس بنا دیے، جو اس کو انڈرسٹوڈ بھی تھا، یا اس کو لگتا تھا یہ چیزیں میں پہلے سے بیان کر چکا ہوں، مجھے مزید اس کے لیے مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا لیے، کیونکہ وہ پہلے اس کے اسٹوڈنٹس جو تھے اس کے بارے میں آگاہ تھے. جیسے اب میں یہ ساری بات پچھلی جو بتا رہا ہوں، اگر مجھے یہ کنفرم ہو کہ آپ کو یہ باتیں پہلے سے ہی پتہ ہیں، یہ باتیں تو میں کروا ہی چکا ہوں دائیں بائیں کئی اور چیزوں کے بیچ میں، تو پھر میں بھی شاید اس کو پریسائز کر کے کہوں نا، اور صرف اس کا پچھلے کا حوالہ دوں اور آپ کو کہوں کہ یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. لیکن اب کیونکہ وہ اس کے جو اسٹوڈنٹس کو پتا تھا وہ اس نے پریسائز کر دیا، جو نہیں پتا تھا وہ اس نے ایلیبوریٹ کر دیا، اور یہ اس کے بعد جو ہے اس کو پبلش کیا گیا، کتاب کی شکل دی گئی. اور آلریڈی یہ پھر ہمارے پاس ٹرانسلیٹ ہو گیا ہی ہے، گریک میں تھی، گریک کے بعد انگلش میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، تو بھی وہ جو اصل چیز بدل جاتی ہے. ٹرانسلیشن کے بعد تو وہ چیز ہی کچھ اور بن جاتی ہے، اصل میں اصل چیز تو رہتی نہیں ہے. جی میں لیتا ہوں. لیکن جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے جو رائٹر ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، انہوں نے بہرحال اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. فائفی بھی جو ہم نے سے لکھا جس نے اس کی ٹرانسلیشن ہم فالو کر رہے ہیں. تو اب یہ جو اس میں جو سچویشن ہے پولیٹکس کے حوالے سے، ٹائم کیا ہے بچوں؟ جی جی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہ فٹ نوٹس ہیں. فٹ نوٹس اس کا یہ سمجھنا بڑا اہم ہے کہ یہ فٹ نوٹس ہیں، لہذا ہمیں کچھ چیزوں میں سیکوینس نہیں بھی دکھائی دے گا، لیکن ایون دین اس میں ایک آرڈر ہے، اس میں ایک سمٹری ہے، اس میں ایک سیکوینس بھی ہے، اور اس میں ایک یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہاؤ گریٹ دا فٹ نوٹس آف اے گریٹ رائٹر، کہ کتنے بہترین اور شاندار فٹ نوٹس بھی جو ہے کتنے اچھے ہیں. تو اس کی آگے سے لیکچر اور اس کی اگر اوور آل رائٹنگ ہوتی تو وہ کتنی اچھی ہوتی. تو فٹ نوٹس بھی بہرحال جو ہیں بڑے ایک یعنی کہ ہائیسٹ لیول کے ہیں اور ایک گریٹ اسکالر کے لگتے ہیں. تو اور ورک تو جو ہے ڈیفینیٹلی اس کی میئرمنٹ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. تو فٹ نوٹس بھی ایون دین بڑے لاجیکل، بڑے اتھینٹک، بڑے وہ جو ہے سسٹمیٹیکل، بڑے آرگومنٹیٹیو، ٹھیک ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس نے جو فٹ نوٹس کو جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی وہ لیکچر دیا کرتا تھا جن کے لیے یہ فٹ نوٹس ہے. ٹھیک ہے. اب وہ انالیسز ہوتا ہے، فلسفہ جو ہے نا ایک ایک چیز کی جو ہے نا باریکی میں جاتا ہے اور ایک ایک چیز کا تجزیہ کرتا ہے اور ڈیٹیل انٹو ڈیٹیل انٹو ڈیٹیل انٹو ڈیٹیل میں جاتا ہے کہ جو چیز بھی ہے اس کی پوری وضاحت کہ وہ اصل چیز کیا ہے اور وہ آگے سے جو اس کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے. تو کوئی بھی اسٹیبلش چیز نہیں لی جاتی کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نہیں، ہر چیز جو ہے وہ بتانی پڑتی ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا معلوم ہے، اور جو معلوم ہے وہ بھی کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اور آگے سے کوئی اور چیز ہے تو اس کی بھی ریئلٹی کیا ہے. ہر چیز کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر پوئٹری کا دفاع کرنا ہے نا تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے بیسکس تک لے کے جاتا ہے کہ آرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آرٹ کی فارمز کیا ہیں، اور آرٹ کی میئرمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، اور ہر ایک آرٹ کو دوسرے آرٹ سے علیحدہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور پھر پوئٹری کیا ہے، اور پھر پوئٹری کی فارمز کیا ہیں، اور پوئٹری میں بھی ایپک کیا ہے، اور کامک کیا ہے، اور جو ہے یہ ٹریجڈی کیا ہے، اور پھر آگے سے ٹریجڈی کی قسمیں کیا ہیں، اور ہر پوائنٹ کی علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل. تو بڑا ایک انالیٹیکل اپروچ جو ہے، انالیسس بہت زیادہ کیا گیا ہے. دیکھیں یہ اب ہم پڑھتے ہیں، لینی ذرا تیز کریں آپ لوگ، لیں رضا.
کیا نام کیا یار آپ کا؟ رزاق نام ہے یا اخلاق؟ ہاں لیں بچوں کو بھی دیں. نہیں جی آپ بھی پیش کریں بچوں لے لیں لیں پیچھے بھی دے دیں لے جائیں نا اگر لے لیتے ہیں. اچھا جی دیکھیں جی تو ایرسٹوٹل ٹیکسٹ اینڈ اینوٹیشن دیکھیں جی بچوں سیکشن 1 ایپک ٹریجڈی اینڈ کامیڈی اینڈ فارمز آف دا امیٹیشن. تو امیٹیشن جو ہے نا بڑا اہم ہے کہ واٹ از امیٹیشن. امیٹیشن ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. اب دیکھیں جی چیپٹر 1 مل گیا آپ کو جی. دیکھیں گے دا کامن فیچر آف آل آرٹس از امیٹیشن. تو پھر وہ امیٹیشن کو بتائے گا. وہ کہتا ہے کہ ہاں امیٹیشن نقل کو کاپی کو کہتے ہیں. نقل جیولری ایک ملتی ہے لڑکیوں کو یاد ہو جائے گا یہ لفظ ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں امیٹیشن جیولری. نقلی جیولری آرٹیفیشل وہی امیٹیشن آرٹیفیشل. تو امیٹیشن کا مطلب آرٹیفیشل کاپی نقل. تو اب وہ کہتے ہیں کہ تمام آرٹ جو ہیں وہ امیٹیٹ کرتے ہیں نا کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کاپی کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے کاپی چیزیں کی جاتی ہیں. A common feature of all art is imitation کہ ایک چیز جو تمام آرٹ کی ہے نا وہ امیٹیشن ہے. The differences arises in their medium, object and manner of imitation. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ڈفرینس ہوتا ہے ایک آرٹ کا دوسرے. کہتے ہیں سارے آرٹ امیٹیشن ہے کاپی کر رہے ہوتے ہیں نقل ہوتی ہے. ٹھیک تو the differences arise in their medium. لیکن ڈفرینس کیا ہوتا ہے ایک آرٹ کو دوسرے آرٹ سے ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو 3 چیزوں سے کر سکتے ہیں. میڈیم آف امیٹیشن کیا ہے کس میڈیم سے امیٹیٹ کیا گیا. ٹھیک آبجیکٹ کیا ہے آبجیکٹ مقصد کیا تھا اس نقل کا اس امیٹیشن کا اس کاپی کا. ٹھیک اینڈ مینر اور کس انداز سے کس جو ہے مینر کے ذریعے اس کو. تو میڈیم آبجیکٹ اینڈ مینر میڈیم آبجیکٹ اینڈ مینر. تو میڈیم کیا ہے آبجیکٹ کیا ہے مینر کیا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ امیٹیشن میں جو ہے کنسیڈر کی جاتی ہیں. اب دیکھیں جی دا پلیس آف مل گیا نا یہ لائنیں مل رہی ہیں کوئی لائنیں مس تو نہیں. دا پلیس آف ردم ہارمنی لینگویج. تو اب وہ ڈسکس کرے گا کہ دا پلیس آف ردم کیا ہے ہارمنی کیا ہے لینگویج کیا ہے. دیکھیں جی اور یہاں سے اصل میں جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے. مل گیا جی. اور سبجیکٹ بینگ پوئٹری کہتے ہیں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے پوئٹری ہے. آئی پرپوز ٹو اسپیک لہٰذا میں پرپوز کرتا ہوں تجویز دیتا ہوں. آئی پرپوز ٹو اسپیک ناٹ اونلی آف دا آرٹ ان جنرل. تو میں صرف آرٹ ان جنرل کی صرف بات نہیں کروں گا بٹ آلسو آف اٹس اسپیشیز. آرٹ کی اسپیشیز کیا ہیں کس میں کیا ہیں اسپیشیز کیا ہیں. تو نمبر 1 اس کیا یعنی کہ آرٹ ان جنرل کے بارے میں کہتا ہے نہ صرف بات کروں گا بلکہ کیا یہ نمبر 1 پوائنٹ آپ سمجھ لیں اسپیشیز کی بات کروں گا اینڈ دیئر ریسپیکٹیو کیپیسٹیز کی بات کروں گا. یہ نمبر 2 ہو گیا ریسپیکٹیو کیپیسٹیز کہ ایک اسپیشیز کی بات کرے گا. آرٹ ان جنرل کی بات کرتے ہوئے وہ کیا کرے گا پوئٹری کے لیے آرٹ ان جنرل میں آرٹ کی اسپیشیز اور اسپیشیز کے لیے ریسپیکٹیو کیپیسٹیز کہ ہر آرٹ کی کیپیسٹی کیا ہے. اینڈ نمبر 3 بن جاتا ہے اینڈ دا اسٹرکچر آف پلاٹ. اور پلاٹ کیا ہوتا ہے اور پلاٹ کیسے اس کو اسٹرکچرائز کیا جاتا ہے. تو میں پلاٹ کی بھی بات اسپیشی کی بات کروں گا کیپیسٹیز کی بات کروں گا ان کے پلاٹ اسٹرکچرل پلاٹ کی بات کروں گا. ریکوائرڈ فار اے گڈ پوائنٹ ایک اچھی پوائنٹ کے لیے کیا اسپیشیز اس کی اسپیشیز کیا ہیں اس کی کیپیسٹیز کیا ہیں اور ایک اچھے پلاٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ میں بات کروں گا. اینڈ لائک وائز اور بالکل اسی طرح سے آف اینی ادر میٹر ان دا سیم لائن آف انکوائری. اور چوتھی بات اس نے کہا کہ کچھ اور بھی چیزیں اگر ہوئیں تو وہ بھی ہم بات کریں گے. اینڈ لائک وائز بالکل اسی طرح آف اینی ادر میٹر ان دا سیم لائن آف انکوائری کہ اسی طرح سے انکوائری کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور چیز بھی چاہیے ہو تو ہم کریں گے. لیٹ اس فالو دا نیچرل آرڈر. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیچرل آرڈر کے ذریعے اس نے جو ہے سیکوینس میں ڈسکس کیا ہے. اینڈ ڈیلنگ ود دا پرائمری فیکٹ. تو یہ بھی دوسری بات پتہ چلی کہ ہی اسٹارٹ ود دا پرائمری فیکٹ اینڈ کنٹینیوز ود دا نیچرل آرڈر کہ اس نے پرائمری فیکٹس بھی لیے ٹھیک ہے اور نیچرل آرڈر کے ساتھ جو بات کو آگے لے کے گیا. اب یہ دیکھیں نیچرل آرڈر کیا ہے اور پرائمری فیکٹس کیا ہیں. اب وہ بتاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں پوئٹری میں. ایپک پوئٹری ٹریجڈی اینڈ آلسو کامیڈی. یہ ساری پوئٹری کی قسمیں نا. کامیڈی بھی پوئٹک لینگویج میں کی جاتی ہے نا شاعری میں کی جاتی ہے. اینڈ ڈیفرمبک پوئٹری ٹھیک. ڈیفرمبک جو ہے ہمس کو کہا جاتا ہے حمد نعت وغیرہ جیسے کہہ لیں حمد کہہ لیں نعت وغیرہ کہہ لیں. تو کہتے ہیں ایپک جو ہیرو کے بارے میں لکھی جاتی ہے عام طور پہ ایک لانگ نریٹو پوئم ہوتی ہے ایپک. ٹریجڈی یہ بھی ایک ہیرو کے بارے میں لکھی جاتی ہے لیکن اس میں ایکشن شامل ہوتا ہے ٹھیک. ایپک پوئٹری ٹریجڈی مل رہا ہے آپ کو کہ نہیں.
دکھائیں. آپ میرے خیال میں نا 8 پوئٹری نکالی ہیں. تو آپ اتنی دیر سے خاموش نہیں، آپ نے بتایا نہیں. وہ اس کا نا انٹروڈکشن ہے، بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہونا چاہیے تھا. یہاں سے آپ سبجیکٹ بینگ پوئٹری 1، وہ انٹروڈکشن جو ہے نا انہوں نے سبیسوں نے دیا نہیں ہوا، تو لیکن وہ اہم ہے. کل شاید اس سے ہی ہم دیکھیں، میں جنرلی بھی بچوں کو ایکسپلین کروں گا. انہوں نے ڈائریکٹ ادھر سے کام شروع کیا، اس کا انٹروڈکشن سے نہیں دیا. مل گیا. ایپک پوئٹری اینڈ ٹریجڈی ایز آلسو کامیڈی ڈیتھرمبک پوئٹری. تو ایپک وہ بھی آپ جانتے ہیں، ٹریجڈی بھی آپ جانتے ہیں، کامیڈی بھی آپ کو پتا ہے، لیکن پوئٹری میں جو لکھی جائے کیا کامیڈی موک ایپک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، کامیڈی علیحدہ چیز ہے. کامیڈی تو ٹریجڈی کے الٹ ہے نا. ٹھیک ہے، اور موک ایپک ایپک کے الٹ ہے، وہ بھی پوئٹری میں کی جاتی ہے. تو کامیڈی جو ہے ٹریجڈی کے الٹ جو ہے کامیڈی ہے. ٹریجڈی میں ہیرو ہیروئن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کی یونین نہیں ہو سکتی عام طور پہ. ٹھیک، کامیڈی میں جس میں یونین ہو جاتی ہے اس کو کامیڈی کہا جاتا ہے. اور ٹریجڈی میں اس کا ایلیویٹڈ اسٹائل ہوتا ہے سارا کا سارا. اس میں جو ہے ایلیویٹڈ نہیں ہوتا، کامن اور وہ جو ہے کیجول سا اسٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر اس کو کانٹراسٹ میں دیکھنا ہے تو یہ ٹریجڈی کے کانٹراسٹ میں ہے، اور موک ایپک ایپک کے کانٹراسٹ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ایپک ٹریجڈی اینڈ آلسو کامیڈی. ڈیتھرمبک اور ڈیتھرمبک پوئٹری یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمز وغیرہ، جو کہ ڈیونیسس گاڈ ان کا جو تھا اس کے لیے لکھی جاتی تھی، ڈیونیسس گاڈ کے بارے میں. تو ڈیتھرمبک پوئٹری یعنی کہ ہمز وغیرہ. تو ایپک ٹریجڈی، ایپک جو کہ ہیروز کے بارے میں لکھی جاتی ہے، نریٹو ہوتی ہے، بیان کی جاتی ہے، ایکشن نہیں ہوتا اس میں. اور ٹریجڈی جو کہ ہیروز کے بارے میں ہوتی ہے، ٹھیک، ایکشن کے اوپر بیس ہوتی ہے. کامیڈی بھی ایکشن بیس ہوتی ہے. ڈیتھرمبک حمد وغیرہ ہوتی ہے، نریٹو ہوتی ہے. دا موسٹ فلوٹ پلئنگ، اور کہتا ہے اسی طریقے سے فلوٹ پلئنگ، بانسری وغیرہ بجانا، یہ مختلف آرٹس بتا رہا ہے نا. تو یہ پوئٹری بھی بتائی اور آرٹ بتا رہا ہے اوور آل. وہ صرف وہ بات نہیں کر رہا بلکہ آرٹ کی بھی بات کر رہا ہے. تو کہتا ہے فلوٹ پلئنگ اینڈ لائر پلئنگ. تو کہتا ہے فلوٹ بانسری بجانا اور لائر بھی جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹ اور لائر پلئنگ آر آل ویوڈ ایز اے ہول. تو اس کو ہم جو ہے نا ایز اے ہول لیں موڈ آف امیٹیشن. یہ سارے کے سارے موڈ آف امیٹیشن ہے، یہ امیٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ دکھائیں ذرا بتاتا ہوں. یہ نا ویسے بڑی اہم تھی، یہ جو انٹروڈکشن انہوں نے مس کیا ہوا نا. یہ نا شرمین آپ ذرا زحمت کریں اپنے کلاس فیلوز کے لیے، یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیج جو ہے نا اس کی 1-2 کاپی کرا لیں، ٹھیک، تاکہ وہ ان سے شیئر کر لیں، پھر ہم پڑھ لیں گے. ایسے 2-3 کرا لیں، 4-5 کرا لیں گے تو وہ ہم ان سے شیئر کر لیں گے، ساروں میں شیئر کر لیں گے. ٹھیک، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہو سکے گی. اینڈ موسٹ فلوٹ پلئنگ اینڈ لائر پلئنگ. ابھی آ جاتی بات، آپ نے جو پوچھا نا فلوٹ کس کی ہوتی ہے، وہ نوٹس ہوتے ہیں، سر ہوتے ہیں، اس کو فالو کیا جاتا ہے اور آگے سے جو سچویشن ہوتی ہے اس کی نقل اتارتے ہیں نا، جو انہوں نے چیز کنوے کرنی ہوتی ہے، جو فیلنگ کنوے کی ہوتا ہے. تو اینڈ لائر پلئنگ آر آل ویوڈ ایز اے ہول. اگر ان کو دیکھا جائے ایز اے ہول، یعنی کہ یہ 5 چیزوں کو، بلکہ یہ 6 ہو گئی، ٹھیک، تو ان کو دیکھا جائے موڈز آف امیٹیشن. وہ کہتے ہیں یہ سارے امیٹیشن ہیں. آپ کے پاس بک ہے تو ان کے ساتھ مل کے دیکھ لیں، آگے آ جائیں.
آگے آ جائیں تو بتانا تھا نا یار. وقاص بولتے نہیں ہیں میرے خیال میں. تھوڑا سا بولنا سیکھ لیں, بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. بعض حالات میں آخر بندے کو بولنا ہی پڑتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ڈفر فرام ون اینڈ ادر ان 3 ways. کہتے کہ سارے کے سارے امیٹیشن ہیں, لیکن امیٹیشن آگے سے یہ 3 طرح سے بدلتے ہیں. تو ڈفر فرام ون اینڈ ادر 3 ways کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں کہ ڈفر کو بھی 3 ways, یہ 3 اعتبار سے ڈفر ہیں. آئدر بائی ڈفرنس ان دیئر مین, یا ان کا مین ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک, مین ان کا ذریعہ سورس جس کو میڈیم کہا گیا تھا پہلے, ان کا مین علیحدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, مین کہتے ہیں ذریعہ, سورس, طریقہ کار. ٹھیک, مین کو انڈر لائن کریں. اور بائی ڈفرنس ان دا آبجیکٹ, ان کا مقصد علیحدہ ہو سکتا ہے کہ کس مقصد سے. لیکن نا کامیڈی کا مقصد علیحدہ ہے کہ اس میں لائٹ ہارٹیڈنس کریٹ کی جاتی ہے. ٹھیک, اس کا مقصد علیحدہ ہے. اور ٹریجڈی کا مقصد علیحدہ ہے, اس میں ایلیویٹڈ کیا جاتا ہے, لائٹ ہارٹیڈ کی بجائے تھوڑا سا کیتھارسس کرایا جاتا ہے. مقصد اس کا علیحدہ بن گیا. حمد کا جو ہے, حمد کا مقصد علیحدہ ہے, خداؤں کے لیے کی جاتی ہے. اور ایپک جو ہے اس کا بھی مقصد علیحدہ ہے کہ ہیروز وغیرہ کو جو ہے ایک ایلیویٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو ہر ایک کا جو ہے اپنا اپنا جو ہے مقصد علیحدہ ہے, آبجیکٹ علیحدہ ہے, مینر بھی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مینز بھی علیحدہ ہے. ذریعہ جو ہے ان کا کس مینز کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے, وہ ذریعہ کیا ہے, کس چیز کو بیس بنا کے کیا جاتا ہے, یہ بھی آگے بات آ جائے گی. اور بائی ڈفرنس ان دا آبجیکٹ اینڈ دا مینر ان دیئر امیٹیشن. تو مینز, آبجیکٹ اینڈ مینر, یہ 3 لفظ کو انڈر لائن کریں تو یہ تینوں جو ہیں اس کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. ایک آرٹ کو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں. اب نمبر 1 کہتے ہیں جسٹ ایز فارم اینڈ کلر آر یوزڈ ایز مینز بائی سم, کہ کچھ آرٹ کے بیچ میں جو مین ہے نا, ذریعہ جو سورس ہے, وہ یا میڈیم کہہ لیں یا مین کہہ لیں, کچھ آرٹ کے بیچ میں جسٹ ایز فارم اینڈ کلر, فارم اور کلر, فارم کہ کس فارم میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے, اس کی آؤٹ لائن وغیرہ یا اس کی فارم وغیرہ, اینڈ کلر, کچھ آرٹ کے بیچ میں اس کی کیا فارم ہے اور کلر کیا ہے, آر یوز ایز مینس بائی سم, وہ یوز کیے جاتے ہیں کچھ آرٹ میں. ابھی آئے گا نا یار آپ پینٹنگ ہے نا, پینٹنگ اس میں کلر یوز ہوتا ہے. ابھی وہ آگے وہ انٹروڈکشن میں پیج میں وہ کہہ چکا ہے یہ باتیں, پینٹنگ, اسکلپچرنگ, آرکیٹیکچرنگ. ٹھیک ہے, مجسمہ سازی کی, اسکلپچرنگ کی, میوزک کی, آرکیٹیکچرنگ کی. وہ انٹروڈکشن کا پیج جو ہے شرمین نے استعمال کے رکھا ہوا, وہ کل شیئر کریں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے. وہ کہہ چکا ہے اصل میں یہاں پہ ٹیکسٹ. ہاں لیں تو ٹھیک. تو جسٹ ایز فارم اینڈ کلر آر یوزڈ ایز مینس بائی سم. تو کچھ میں فارم دیکھی جاتی ہے اور کلر, غور کیجیے گا پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, تو ہمت نہیں توڑنی. آر یوزڈ ایز مینس بائی سم, یہ مینز ہوتا ہے, یعنی کہ فارم اینڈ کلر کئیوں کا مینز ہے. ہو سے مطلب یہاں پہ بیچ ہے, ہو ویدر بائی آرٹ آر بائی کانسٹنٹ پریکٹس. اب وہ فارم یا کلر کو کیسے استعمال کرتے ہیں, بائی آرٹ, یہ ان کا آرٹ ہوتا ہے, ان کا فنکاری ہوتی ہے, مہارت ہوتی ہے, اور بائی کانسٹنٹ پریکٹس, وہ پریکٹس کر کر کے ان کو آ جاتا ہے. تو اب یہ ہو امیٹیٹ یعنی کہ وچ امیٹیٹ. تو اب وچ امیٹیٹ اینڈ پورٹرے مینی تھنگس بائی دیئر ایڈ. تو وہ کلر اور فارم کے ذریعے کئی چیزیں پورٹرے کر دیتے ہیں, وہ کلر اور فارم کے ذریعے کئی چیزوں کو پورٹرے کر دیتے ہیں, کئی چیزیں بیان کرتے ہیں. اینڈ دا وائس از یوز بائی ادر. تو کچھ آرٹ اس نے بتایا جن میں فارم اینڈ کلر استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ پینٹنگ ہے, اس میں فارم اینڈ کلر استعمال ہوگا. آگے اس نے ایک اور نمبر 2 پہ بتایا اینڈ دا وائس از یوز بائی ادر. اور کچھ ایسے آرٹ ہیں جن میں وائس استعمال ہوتی ہے, سنگنگ وغیرہ, اور اس میں جو ہے اس نے استعمال کیے تھے سنگنگ کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے. اینڈ دا وائس از یوز بائی ادر. اور کچھ ایسے آرٹ ہیں جن میں وائس کو مینز بنایا جاتا ہے, ذریعہ. ذریعہ کیا ہوتا ہے, کچھ میں کلر ذریعہ بنتا ہے اور کچھ میں وائس ذریعہ بنتا ہے. سو آلسو ان دا ابو مینشن گروپ آف آرٹ, کہتا ہے کہ یہ جو میں نے اوپر ابو مینشن گروپ آف آرٹ بتائے ہیں, دا مینز ود دیم, ان کے لیے جو مینز استعمال ہوئے ہیں ایز اے ہول, اگر سارے مینز دیکھ لیے جائیں تو وہ کیا ہیں, پھر الگ الگ کرے گا. مینز ایز اے ہول آر ریدم, لینگویج اینڈ ہارمنی. تو کسی میں ریدم استعمال ہوا ہے, کسی میں لینگویج استعمال ہوئی ہے, کسی میں ہارمونائز کیا گیا, ہارمنی استعمال کی گئی ہے, ہارمونائز. تو کہتے ہیں یہ 3 چیزیں جو استعمال ہوئی ہیں. اوپر والے جو اس نے ایپک, ٹریجڈی, کامیڈی, ڈیتھرمبک, فلیوٹ اینڈ لائر کی جو بات کی ہے, ان ساروں میں جو مینز استعمال ہوئے ہیں وہ ریدم, لینگویج اینڈ ہارمنی استعمال ہوئے ہیں. یہ مینز, یہ ذریعہ کیا ہے, یہ والے ذریعے استعمال ہوئے ہیں.
ठीक, however either singly or in certain combination, तो कहता है कि चाहे उनको सिंगली कहा जाए या किसी कॉम्बिनेशन के साथ देखा जाए, ठीक, सिंगिंग के जरिए या किसी और कॉम्बिनेशन में. देखें जी, a combination of rhythm and harmony alone is the means in flute playing. कि आपको ना इसमें अजीब लगेगा, जो क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे ना वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी. इधर टेक्स्ट आपको कंफ्यूज कर रही होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आप घबराए नहीं, जब हम वो पढ़ेंगे ना क्रिटिसिज्म की बुक, उसमें सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी. अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिदम, तो बाज़ दफ़ा हम कंबाइन करते हैं रिदम को और हार्मनी को, दो चीज़ें, रिदम एंड हार्मनी. एलोन इज द मीन्स, ये इस्तेमाल किए जाते हैं इन फ्लूट प्लेइंग एंड लायर प्लेइंग म्यूजिक में, कि क्या चीज होती है, कंबाइन किया जाता है. रिदम होता है म्यूजिक में, क्या होता है, एक रिदम सा होता है ना, और हार्मनी, एक हार्मनी भी की जाती है कि एक हार्मोनाइज भी किया जाता है. ठीक, तो एक तो रिदम होता है और रिदम भी एक हार्मोनियसली रिदम होता है. ठीक है, एब्रप्ट नहीं होना चाहिए. तो ये किस में इस्तेमाल होता है, यानी कि दो चीजें, दो मीन्स बता रहा है. रिदम एंड हार्मनी अलोन इज द मीन्स इन फ्लूट प्लेइंग एंड लायर प्लेइंग. ये दो चीजें जो है फ्लूट और लायर में इस्तेमाल होती हैं. एंड एनी अदर आर्ट देयर मे बी ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन. ठीक, तो कहते हैं कुछ और आर्ट भी हो सकते हैं, वो इसकी अभी तो उसने फ्लूट की बात की है और लायर की, कहते कुछ आर्ट और भी हो सकते हैं जिनमें रिदम एंड हार्मनी की जरूरत हो. फिर आगे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इमिटेटिव पाइपिंग, जैसे कि उसने बता भी दिया, पाइपिंग में भी, पाइप भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना. ठीक है, जैसे लायर जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और क्या कहते हैं फ्लूट जो है, बांसुरी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इसी तरह पाइपिंग भी जो है, पाइप बजाना, वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. कहता है कि किसी और में भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइपिंग में, कि जैसे पाइपिंग में भी क्या इस्तेमाल होता है, एक रिदम इस्तेमाल होता है, एक हार्मनी इस्तेमाल होती है. अब आगे जी अगला पॉइंट, फुल स्टॉप आ गया. रिदम एलोन, अब वो सिर्फ एक ही बात, रिदम एलोन विदाउट हार्मनी. अब वो पहले कहा था उसने रिदम एंड हार्मनी म्यूजिक में इस्तेमाल हो रहे हैं, अब वो कहते हैं रिदम एलोन सिर्फ रिदम विदाउट हार्मनी, हार्मनी की जरूरत नहीं होती. इज द मीन्स, ये इस्तेमाल होता है इन डेंसर इमिटेशन. तो डेंसर के बीच में, डेंसिंग के बीच में जो है ना रिदम होता है. डेंसिंग के बीच में क्या, रिदम, कि जो डांस करने वाला है उसकी बॉडी का एक रिदम होता है, एक रिदम के साथ जो है अपनी बॉडी को मूव कर रहा होता है. ठीक है, तो रिदम एलोन विदाउट हार्मनी, उसमें हार्मनी की इतनी जरूरत नहीं होती. ठीक, उसको बॉडी को एक रिदम में रखना पड़ता है. तो रिदम एलोन विदाउट हार्मनी इज द मीन्स इन द डांसर्स इमिटेशन. तो डांसर जो कर रहा होता है उसमें रिदम चाहिए होता है, हार्मनी की जरूरत नहीं होती. लेकिन म्यूजिक में एक हार्मनी भी मेंटेन करनी होती है, एक रिदम भी होता है, एक रिदम भी होती है, कॉन्टिन्यूटी भी होती है. ठीक, और एक हार्मनी भी उसको रखनी पड़ती है. ठीक, और आपस में भी कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हार्मोनियसली ब्लेंड करके जो है पेश किया जाता है ना. ठीक है, तो लेकिन डांसर का जो हर एक अपना अपना अलग है, वो अपनी उसकी अलग से परफॉर्मेंस है, तो वो सिर्फ उसमें रिदम ही रिकॉर्ड होता है. आगे जी, फॉर इवन ही बाय द रिदम ऑफ हिज एटीट्यूड, यानी कि ही से मतलब डांसर. तो डांसर है बाय द रिदम ऑफ हिज एटीट्यूड, जिस किस्म का रिदम करता है, में रिप्रेजेंट मैन्स करेक्टर, उससे हमें उसका करेक्टर पता चलता है कि वो डांसर भी जो है वो अपनी रिदम से वो जिस करेक्टर का कॉपी कर रहा है, जिसको पोर्ट्रे कर रहा है अपने डांस में. मुख्तलिफ किस्म के जो डांस पेश किए जाते हैं ना, कुछ जो है होली डांसेस होते हैं, धमाल से हैं. ठीक, कुछ जो है फेस्टिवल्स के ऊपर किए जाते हैं, कुछ होली होते हैं. हाँ, क्या अरेबियन भी है. अरेबियन तो एक आज की इस्तेलाह है ना. पहले होली किए जाते थे, मतलब गॉड्स के यहाँ किए जाते थे, फिर जो है कॉमन पब्लिक के लिए किए जाते थे, कुछ फेस्टिवल पे किए जाते थे. ठीक, तो कुछ वैसे एक एक्सरसाइज के तौर पे किए जाते थे, जैसे आजकल योगा वगैरह. तो उनका काम जो है एक बॉडी को फिट रखना होता था, मतलब है कि वो डांस किए जाते थे. तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो कहता है कि अब वो क्या करेक्टर पेश कर रहा है, वो होली करेक्टर पेश कर रहा है, एक मलंग वाला एक होली करेक्टर पेश कर रहा है, या एक एक्साइज मैन का कर रहा है, या किसी फेस्टिवल का खुशी वगैरह जॉय वगैरह का कर रहा है. किस चीज को पोर्ट्रे कर रहा है, उसके रिदम से पता चलेगा वो नाच कैसा रहा है. जैसे कि आज पता चल जाता है, वो मलंगों के धमाल से पता चल जाता है, उसका डांस ये पता चल जाता है कि ये क्या कहते हैं कि होली जो है पैराडाइम में या होली पर्सपेक्टिव में किया जा रहा है. फिर कुछ और डांसेज हैं, उससे पता चल जाता है कि शादी ब्याह या खुशी के हवाले से किया जा रहा है. इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की कि वो अब रिदम, उसके रिदम से पता चलता है किस किस्म का वो डांस, किस करेक्टर को वो प्रेजेंट कर रहा है. हाँ जी,
ہارمنی ہے نا کسی اور سے ہارمونائز کرنا نا, وہ ڈینسر اپنے طور پہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انڈیویجول کے طور پہ. میوزک کے بیچ میں جو ہے وہ 2-3 میوزیکل انسٹرومنٹ اکٹھے بجائے جاتے ہیں تو اس میں کوئی ہارمونی آپس میں ہارمونیسلی بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے, اور جس سانگ کو یا جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی الائنس کرنا ہوتا ہے, اور 2-3 اگر اکٹھے بجا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی, یا ایک ہی میوزیشین جو ہے وہ 2 بعض دفعہ اکٹھے بجاتا ہے, یا ایک یعنی کہ اس میں آلٹرنیٹولی بجانے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح سے, اس میں کوئی نہ کوئی ہارمونی چاہیے ہوتی ہے, ایک کی دوسرے کے ساتھ, دوسرے کی تیسرے کے ساتھ مل کے جو ایک میوزک کریٹ کرنا ہوتا ہے. ریدم تو ساروں کو کریٹ کرنا مل کے بھی کوئی میوزک. ڈینسر کا بہرحال جو ہے اوور آل جو ہے انڈیویجولی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہر ایک میں جو ہے اپنا, چاہے وہ گروپ میں بھی ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں, وہ منگلنگ نہیں ہونی ہوتی. ڈینسر کی ایک اپنا وجود علیحدہ رہنا نا, میوزک مل جاتا ہے نا, وہ ایک جو ہے وہ لائر بجا رہا ہے, ایک فلوٹ بجا رہا ہے, ایک پائپنگ بجا رہا ہے, اب وہ آپ ایک اسٹیج پہ تینوں کی آوازیں مل جائیں گی, مل کے ایک نئی سی آواز بنا دیں گے, ایک نیا سا میوزک بنا دیں گے. وہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے ڈینسر کی باڈی آپ کو چاہے 6 آ جائیں لیکن ہر کوئی ایک پورے اپنے کے ساتھ انڈیویجویلٹی کے ساتھ آپ کو واضح ہوگا. میوزک بہرحال کسی اسٹیج پہ منگلڈ ہو جاتا ہے اور جو ہے ڈیفیوز ہو جاتا ہے آپس میں. ڈینسر جو ہے وہ چاہے جتنا بھی ہو, ٹھیک ہے, بیچ میں جو ہیروئن ہوتی ہے وہ سامنے واضح ہوتی ہے, چاہے جتنا بھی پیچھے کورس کتنا ہو وہ علیحدہ سے جو ہے دکھائی دے رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. گروپ ڈانسنگ میں ہارمونی, گروپ کو بھی جو ہے آگے سے یہ کورس کی شکلیں وغیرہ آئی ہیں, اس وقت یہ چیز نہیں تھی, ٹھیک ہے, کورس کا ہوتا تھا, لیکن مین جو ہے وہ جو ہارمونی کا یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اب بن گیا ہے, ٹھیک. لیکن ہارمونی کا مطلب ہے کہ وہ جب یہ بھی جو ہارمونی ہے نا وہ آپس میں یعنی کہ ارینجمنٹ کرتے ہیں, لیکن ہر ایک کا ایک اپنی بینگ جو ہے مینٹین ہوتی ہے. میوزک کے بیچ میں جب ڈیفیوز ہوتا ہے نا وہ بالکل, اور ایک کی خرابی سے سارا ہی خراب ہو رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ ڈیفیوز ہوتا ہے. یہ ہارمونی کریٹ کرنے ہوتے ہیں اسٹیپس وغیرہ, اسٹرکچرل ہارمونی ہے, ویسے شاید اتنی نہیں, بلینڈڈ ہارمونی نہیں ہے. میوزک میں نا اسٹرکچرل شاید اتنی نہیں ہے, بلینڈڈ ہارمونی ہے, وہ بلینڈ ہو جاتا ہے, ڈیزالو ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے اسٹرکچرل ہے کہ اسٹرکچرلی آپ نے ہارمونائز کرنا ہے, ویسے بلینڈڈ نہیں ہے یہ چیز. اچھا جی, اور میں نے ویسے اتنے غور سے دیکھے بھی نہیں ہے جو مجھے پتا ہو. اچھا جی, ہاں میں بچوں کے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیا. ریدم الون وداؤٹ ہارمونی, وہ تو بغیر غور کے یہ پتہ چل جاتا ہے نا, اب ان کا ریدم کیا ہے وہ غور کرنا پڑتا ہے. میں تو انہیں کی بات کر رہا تھا. ہاں جی, ریدم الون وداؤٹ ہارمونی از دا مینس ان دا ڈینسرز امیٹیشن. تو ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گیا. فار ایون ہی بائی دا ریدم آف ہز ایٹیٹیوڈ میں ریپرزینٹ مینس کریکٹر, تو وہ کریکٹر ایز ویل ایز واٹ دے ڈو اینڈ سفر, کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہاں جی, کرنا چاہیے, ہاں کرنا چاہیے, ہاں ٹھیک ہے, کرنا ہاں کہنا چاہیے. تو میں مزاق ہی کر رہا ہوں, جو بھی کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ بیٹا وہ بات ہو گئی کہ وہ کریکٹر کیا پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک بات کی. ہاں جی, ہم یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں. اچھا جی, آگے دیکھیں. دیر از فردر این آرٹ وچ امیٹیٹس بائی لینگویج الون. پھر کہتے ہیں کچھ اور آرٹ ہیں جو کہ صرف لینگویج الون سے. جی ذرا تیز دیکھیں. دیر از فردر این آرٹ, ایک اور آرٹ ایسا ہے وچ امیٹیٹ بائی لینگویج الون, جو صرف لینگویج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ردم اور اس کی بات نہیں ہے اتنی ہارمونی کی. وہ کہتا ہے اس میں لینگویج ہوتی ہے وداؤٹ ہارمونی, اس میں ہارمونی کی ضرورت نہیں. ان پروز اور ان ورس, چاہے وہ پروز میں کیا جائے یا ورس میں کیا جائے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے پروز اینڈ ورس کا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. وہ پہلے جو پروز لکھتے تھے نا اس میں میٹریکل پروز ہوتی تھی, میٹر ڈال دیتے تھے تو وہ ورس ہی بن جاتی تھی ایک طرح سے. تو میٹر جیسے کہ اس کی آپ نے پڑھی نا ٹوائلائٹ ان ڈیلی, کہ ویسے تو وہ پروز ہے لیکن وہ اس طرح سے وہ بعض دفعہ ریدم کریٹ کرتا ہے, ایچ کی بات کرتے ہوئے یا وہ پجن فلائنگ کی بات کرتے ہوئے, یا وہ کہتا ہے کہ آ رہے ہیں
فقیر آ گئے ہیں, بیگر آ رہے ہیں, فلاں والا فلاں لباس والا, ٹھیک ہے, فلاں ڈریس ملٹی ڈریس, وہ جو ہے ہر طرح کے وہ جو بتا دیتا ہے, اور کوئی فلاں گا رہا ہے کوئی فلاں کر رہا ہے, تو ایک ردم کریٹ کر دیتا ہے, اور وہ جو ردمس ہے اوور آل یعنی کہ وہ اس کا میٹر بنا دیتا ہے اس میں, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جملے چھوٹے چھوٹے فریزز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے, تو وہ ایک ردم اس کو میٹر کہتے ہیں, میٹر بنا دیتا ہے پروز میں بھی میٹر بن جاتا ہے. تو اب وہ اس نے بات کی ہے کہ وہ لینگویج ہوتی ہے ان پروز ہو یا ان ورس ہو, ٹھیک ہے, تو میٹر جو ہے وہ پروز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, ان پروز اور ان ورس, اینڈ if in ورس, اور اگر ورس کی بات ہو either in sum one or in plurality of meter, تو پھر جو ہے بعض دفعہ کیا ہے کوئی پروز کرتا ہے کوئی جو ہے ورس کرتا ہے, یعنی کہ لینگویج ہوتی ہے اور لینگویج کے لیے وہ میٹر بناتے ہیں, یعنی کہ پروز میں بھی کبھی ورس میں بھی, اور ورس میں اگر ہو تو ورس میں پلورلٹی آف میٹر, کئی طرح کے میٹر ہیں نا, ہیگزا میٹر ہے, ڈیکا میٹر ہے, پینٹا میٹر ہے, کئی قسم کے جو میٹر ہوتے ہیں. تو اب وہ کہتا ہے کہ اب کچھ آرٹ میں یعنی کہ میٹر کے ذریعے پتہ چلتا ہے, اور جیسے اس نے ڈانسر کا کہا تھا کہ ڈانسر کے بیچ میں اس کے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی ردم سے پتہ چلتا ہے, اور کس قسم کا ردم ہے اس سے وہ جو کریکٹر پیش کر رہا ہے پتہ چلتا ہے. تو اس طرح سے میٹر سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کس قسم کی وہ پوئٹری جو ہے پیش کر رہا ہے, کہ وہ میٹر کے استعمال سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پوئٹری کس قسم کی پوئٹری ہے. تو plurality of meter, this form of imitation is to this day without name. کہتے ہیں ابھی تک یہ جو plurality of meter یا میٹر کے لیے ابھی کوئی نام نہیں دیا گیا فائنلی, اس چیز کے لیے اس ٹرمینالوجی کے لیے کوئی نام نہیں دیا گیا, سمجھ آ رہی آگے جی. We have no common name for a mime of, یعنی کہ جو ہم کاپی کرتے ہیں, we have no common name, ابھی تک کوئی نام نہیں استعمال ہو رہا, for a mime of Sophron اور Xenarchus, یہ جو ہے نیم ہے زینارکس یا سوفرون, تو زینارکس یا سوفرون, تو کہتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے کوئی کامن نیم نہیں ہے, ٹھیک. دا مائم واز دا نیئرسٹ تھنگ, مائم جو ہوتی ہے نا وہ ایک چیز یعنی کہ نیئرسٹ تھنگ ہوتی ہے ٹو پروز, یعنی کہ پروز کے قریب ترین لکھی جاتی ہے, فکشن نون ایز دا ایشین گریک, یہ نیچے میننگ میں بھی دیا ہوا ہے. تو اٹ واز سم تھنگ لائک اے یونر پکچر اور ڈسکرپشن یوزلی ہارمونیس آف دا سینز اینڈ دا کریکٹر آف آرڈنری لائف. تو یہ اس طریقے سے مائنڈ, یعنی کہ مائنڈ کاپی کو کہتے ہیں عام طور پہ نا, نقل کو کاپی کو کہتے ہیں. اچھا, تو اب وہ کہتا ہے کہ اینڈ اے سوکریٹک کنورسیشن, کہ سوفرون نے کیا لکھا یا سوکریت نے کیا لکھا, سوکریٹیز نے کنورسیشن کیا کی, اس نے سوفرون نے مائنڈ میں نقل میں کاپی کرنے میں مائنڈنگ میں کیا لکھا, یا سوکریٹیز نے اپنی کنورسیشن میں کیا لکھا, یہ اب میٹر پہ ڈیپینڈ کرے گا, میٹر سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے, جیسے میں نے ابھی ڈینسر کا بتایا. اینڈ وی شوڈ اسٹل بی وداؤٹ one even if the imitation in the two instances were in trimeters or elegiac or some other kind of verses. تو کہتا ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, we should still be without one even, یعنی کہ ایک میٹر نہیں استعمال ہوتا, کئی ہوتے ہیں. even if the imitation in the two instances, کہتا ہے کہ دو مثالیں تو میں بیان کرتا ہوں, in two instances were in the trimeter, بعض دفعہ ٹرائی میٹر استعمال کیا جاتا ہے, یا اور ایلیجک, جس کو ٹرائی میٹر کو ایلیجک میٹر بھی کہا جاتا ہے, اور سم ادر کائنڈ آف ورک, اور ایک اور جو ہے کسی اور طرح کی ورک ہوتی ہے. دو اٹ از دا وے ود پیپل ٹو ٹریک آن پوئٹ, تو یہی میٹر وہ چیز ہے کہ ٹریک آن دا پوئٹ, کہ پوئٹ کو ٹریک کیا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا پوئٹ ہے, یہ ہیروئک پوئٹ ہے, یہ ایلیجک پوئٹ ہے, یہ جو ہے جو ڈسرمبک پوئٹ ہے, ہمس لکھنے والا پوئٹ ہے. تو وہ میٹر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ کس قسم کا, جیسے ڈانسر کی موومنٹ شو کرتی ہے کہ یہ کس قسم کا, نا جیسے دمال میں ذرا سلو ڈانسنگ ہوتی ہے, دوسرے فیسٹیول وغیرہ میں تیز ہوتی ہے, اسی طریقے سے ایلیجک میٹر جو ہے وہ ذرا سلو چل رہا ہوتا ہے, اور دوسرے کئی میٹر جو ہیں ڈفرینٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو میٹر شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی پوئٹری ہے. though it is the way which with poet to track on the poet to the name of the meter, کہ پھر جو ہے میٹر کا پتہ چلتا ہے, and talk of the elegic poet and epic poet, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ elegic poet ہے, یہ epic poet ہے اس کے میٹر سے, thinking that they call them poet not by reason of the imitative nature, وہ imitative nature کی وجہ سے ان کو poet نہیں کہا جا رہا, but indiscriminately by the reason of the meter they guide. تو ان کو جو ہم poet اور پوئٹ کہہ کے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں پوئٹ,
تو وہ امیٹیشن کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, ان کی امیٹیشن سے اگلا اسٹیپ میٹر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوئٹ ہے کس قسم کا پوئٹ ہے, تو وہ اس کی صرف امیٹیشن سے نہیں, وہ اس کے میٹر کے استعمال سے, کہ امیٹیشن تو سارے آرٹ والے کرتے ہیں نا, تو اب وہ یہ لینگویج یوز کرتے ہیں, لینگویج میں میٹر بناتے ہیں, اور میٹر کس قسم کا یہ استعمال کر رہا ہے اس سے اس پوئٹ کا جو پتہ چلتا ہے. تو ایون اف اے تھیوری آف میڈیسن اور فزیکل فلاسفی, یہ اہم بات ہے, بی پٹ ان فورتھ ان اے میٹریکل فارم, تو کہتا ہے کہ پرانے یعنی کہ اس حد تک وہ پرانے وقت میں میٹر کے اوپر ان کی لوگوں کی اسکل تھی, جیسے کہ ٹرالائٹ ان دہلی میں اس نے لکھا میٹریکل لینگویج لکھی, تو وہ یہ تھی کہ بعض دفعہ وہ میڈیکل کی تھیوری, ایک بندے نے میڈیکل کے اوپر کتاب لکھی تھی, یعنی کہ وہ پوئٹری کی کتاب نہیں تھی, میڈیکل کی کتاب تھی, ٹھیک, یعنی کہ جیسے کہ آج کل MBBS وغیرہ کی جو کتابیں, میڈیکل کتاب اس نے پوئٹری میں لکھی تھی, پوئٹک لینگویج میں, یعنی کہ ردم میں لکھی تھی, میٹر میں لکھ دی تھی اس وقت جو ہے. ہاں جی, پیتھولوجی وغیرہ کہہ لیں تو پوئٹک, یعنی کہ ان کے ہاں اتنی اسکل ہوتی تھی کہ وہ پروز کی کتاب تھی ایسے اوور آل, لیکن وہ پروز ہم اس کو نہیں نہ کہہ سکتے, میٹر اس نے لگا دیا, میٹر کی وجہ سے وہ ورسیکل آئے گی, ٹھیک ہے, تو میٹریکل بن جاتی تھی. تو وہ اس وقت یعنی کہ کئی کچھ اور تھے اس وقت, انہوں نے سائنس کی کتاب میں, سائنس کی کتاب پوری میٹر میں, سائنس کی کتاب پوئٹری میں لکھ دیتے تھے, ہاں جی, اور اسی طریقے سے میڈیکل کی کتاب جو میٹر میں لکھ دیتے تھے. وہ بات ایون ایف اے تھیوری آف میڈیسن اور فزیکل فلاسفی بی پٹ فورتھ ان اے میٹریکل فارم, کہتا ہے کہ ایون یہ وہ جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے میٹریکل فارم میں دی جا سکتی, اٹ از یوزول ٹو ڈسکرائب دا رائٹر ان دس وے, لہٰذا جو ہے رائٹر کو اس سے بتایا جاتا ہے. ہومر ایمپیڈوکیلیس, یہ ایمپیڈوکیلیس تھا جس نے جو ہے یہ میڈیسن کی کتاب لکھی تھی, ایمپیڈوکیلیس نے میڈیسن کی کتاب میٹر میں لکھی تھی, تو ہومر نے ایپک وغیرہ. ہومر اینڈ ایمپیڈوکیلیس however have really nothing in common, تو ان کی چیزیں تو کامن نہیں ہے. ہومر نے کچھ اور باتیں لکھی ہیں, ایپک کی باتیں, ایمپیڈوکیلیس نے تو میڈیسن کی باتیں لکھی ہیں, نتھنگ ان کامن, ٹھیک ہے, فرام دیئر میٹر, ٹھیک ہے, اور اپارٹ فرام دیئر میٹر, صرف ایک میٹر ہے کہ انہوں نے میٹر استعمال کیا, باقی ان کی سبجیکٹ ہی اور ہے, موضوع ہی اور ہے, لیکن میٹر دونوں نے استعمال کیا, لیکن میٹر ڈفرینٹ ہے. تو سو دیٹ اف دا ون از ٹو بی کالڈ اے پوئٹ, تو ایک کو ہم پوئٹ کہیں گے, دا ادر شوڈ بی ٹرمڈ ایز فزسسٹ, یعنی کہ وہ جو فزیشین کہیں گے, رادر دین اے پوئٹ, اس کو پوئٹ نہیں کہیں گے. تو وی شوڈ بی ان دا سیم پوزیشن آلسو اف دا امیٹیشن ان دیز انسٹینسز ور ان آل دا میٹر, میٹر پہ چلتا ہے لائک دا سینچور, ٹھیک ہے, اور یہ بریکٹ سے آگے دیکھیں, آف کیریمن اینڈ دا کیریمن ون ہیز ٹو ریکگنائز ایز اے پوئٹ. تو مختلف کو جو ہے پوئٹ کے طور پہ, یہ لائن کو بھی ذرا تھوڑا سا اسکپ کر کے آگے ہم چل رہے ہیں, پھر اس کو ایکسپلین بعد میں کر دیتے ہیں. سو مچ دین ٹو دیز آرٹ, تو دیر آر لاسٹلی سرٹین ادر آرٹس وچ کمبائن آل دا مینس, اور کہتے ہیں کچھ آرٹ ایسے ہیں جس میں سارے استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انیومریٹڈ ردم بھی استعمال ہوتا ہے, میلوڈی بھی استعمال ہوتا ہے, ورس بھی استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈسرمبک, ڈسرمبک جو ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا خداؤں کی حمد ہوتی ہے, تو اس میں کیا ردم بھی ہوتا ہے, ایک خاص میلوڈی بھی ہوتی ہے, میوزک سب بھی کیا جاتا ہے, گائی جاتی ہے, ورس بھی ہوتی ہے, شاعری بھی ہوتی ہے اس میں, تو ردم بھی ہے, شاعری بھی ہے, اور میلوڈی بھی. ڈسرمبک میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور نومک پوئٹری بھی یہی ہوتی ہے, ہم ایسی ہوتی ہے. تو ٹریجڈی اینڈ کامیڈی ود دا ڈفرنس, ان میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ہاؤ ایور ایٹ دا تھری کائنڈ آف دا مینس آر ان سم آف دیم آل امپلائی ٹوگیدر. تو کہتے ہیں ان میں سے اگر ہم سارے یعنی کہ تینوں چیزیں ہیں, میڈیم, مینس اور جو ہے اس نے کہا تھا مینر, اس کو ہم اپلائی کریں تو پھر پتا چلے گا. دیز ایلیمنٹس آف ڈفرنس ان دا ابو آرٹ آئی ٹرم دا مینس آف دیئر امیٹیشن. تو کہتے ہیں اس سے امیٹیشن کا پتہ چلے گا. ابھی صرف وہ اس نے بیان کیا مینز آف امیٹیشن کیا ہے. تو آپ نے نا یہ کرٹیسزم کی بک نکالنے, ذرا میں بتاؤں کیا گھر سے پڑھ کے آنا ہے. امیٹیشن کا سوال جلدی